बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मैडम फौजिया अयूब कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबका MPA रही हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन बहावलपुर हैं। तो आज हम ख़ास तौर पे जो बात करेंगे बहावलपुर में जो हाल ही में रैली हुई है इस हवाले से हम बात करेंगे, PDM के हवाले से बात करेंगे और बहावलपुर में क्या मसाइल हैं इस हवाले से हम आज मैडम फौजिया अयूब कुरैशी साहिबा से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। मैं तो ये समझती हूँ कि ये टाइम सबके लिए ही होना चाहिए और मैं तो भावलपुर से जैसे हूँ तो बेशक 2 मिनट पहले भी मुझे किसी की कॉल आ जाए तो मैं कहती हूँ बिल्कुल मिलना चाहिए और हमेशा की तरह हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। मैडम अगर मैं तालीम के हवाले से बात करूं तो आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? बहुत खूबसूरत, जैसे कहा जाता है मेरा स्टार्ट जो था, ज़ाहिर बात है कि मेरे वालिद साहब इरिगेशन डिपार्टमेंट में उनकी जॉब थी तो ट्रांसफ़र तो होते रहते थे, मगर मेरा स्टार्ट रहीम यार खान खानपुर, अहमदपुर, शर्किया, भावलपुर, मुल्तान तक रहा। और बेसिकली जो तालीम जैसे होती है वो कम्प्रीहेंसिव स्कूल भावलपुर से मैंने लिया 8th क्लास से। उसके बाद फिर साथ ही कॉलेज था, भावलपुर कॉलेज से जो था वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। MA मैंने प्राइवेट किया और जैसे कि सोशल वर्क और होम इकनॉमिक्स मेरे मेन सब्जेक्ट थे। तो सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ और आप सियासत में कब आई? लेकिन कोई ना कोई एक सोच तो होती है, तो मेरी सोच ये थी, मेरे पास कुछ तो सब्जेक्ट थे सोशल वर्क, होम इकनॉमिक्स, तो उनको लेकर मैं चली। जैसे आपको पता है सोशल वर्क सब्जेक्ट जो है उसमें यही सबक सिखाया जाता है कि आपने मिलकर काम करना है, ग्रुप वर्किंग करनी है और सबके दुख सुख बांटने हैं। तो इसी तरह मुझे बड़ा अज मिला एक तो सोशल वर्क सब्जेक्ट से भी। और उसके बाद ये था कि ख़वातीन का दर्द था मेरे दिल में, मैं शौक़ था कि भाई मैंने आगे जाना है, पढ़ना है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने लेना है कि जहाँ पे मैं ख़वातीन की आवाज़ बन सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ था और आज आपने देखा है कि मैं MPA भी बनी। उससे पहले MPA बनने से पहले मैंने NGOs के साथ अटैचमेंट थी, मेरी औरत फाउंडेशन। ज़रा आपको पता है जी कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म इस ऊपर लेवल पे जाने के लिए आपको चाहिए होता है। तो ग्रुप वर्किंग भी की और 50 वुमेन लीडर्स का एक ग्रुप था, उसमें मैंने बड़ा वर्क किया और उसमें तशद्दुद, कम उम्री की शादी, वटा सट्टा की शादी, मतलब ख़वातीन के जो भी मसाइल थे, जहेज़ किस तरह बच्चियों को दिया जाए, तो आवाज़ ऐसे उठाते उठाते आज हम यहाँ तक पहुँच गए। मैडम माशाल्लाह आप सियासत में हैं, तो सियासत में आप आई हैं, लोगों के मसाइल करके, ख़वातीन के मसाइल हल करके आप कैसा महसूस करती हैं? मैं ये कहती हूँ कि जब आपका एक कोई भी आपकी ख्वाहिश हो, जब वो आप उसको, ज़ाहिर बात है, आप पूरी हो जाए, कोई भी छोटे से बच्चे की छोटी उसकी कैंडी की एक ख्वाहिश होती है, वही पूरी हो जाए तो कितनी उसे खुशी का इज़हार करता है। तो मैं तो एक इस लेवल पे थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि भावलपुर के लिए वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। काम जब भी होते हैं, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो आप उसके साथ खड़ी होंगी, उसके दुख में फ़ौरन पहुँचेंगी। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली चली है। मेरे हस्बैंड, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मेरी फैमिली ने साथ दिया, मेरे साथ चले। और भावलपुर में जैसे कि मेरे साथ छात्रा है, कदम कॉलोनी, मतलब जो भी एरियाज़ साथ साथ हैं, तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है इस तरह के क्राइसिस थे, मतलब तेज़ाब गिराना, लड़ाई झगड़ा, मतलब रिश्तों पे, वटा सट्टा की शादी पे। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो मेन आवाज़ उठाई उन ख़वातीन की जो कि कढ़ाइयाँ करती थी, घरों में काम करती थी, उनको मुआवजा भी कम मिलता था और उनके घर से उनको मारा पीटा भी बहुत जाता था। तो उनके लिए बड़ा काम किया है और अभी तक भी मैं कर रही हूँ उनका काम। मैडम आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? दिन की मसरूफियत आपकी क्या रहती है? दिन का आगाज़ मैं तो ये कहूँगी, बीइंग मुस्लिम हमारा सबका होना भी चाहिए, और यही है कि सबसे पहले बिस्तर से उठते नमाज और कुरान पाक की तिलावत। शुरू से ही मेरा एक ये था, मैंने स्टार्ट ऐसे। फिर मैंने घर में परिंदे पाले हुए हैं और मैंने कुछ काफ़ी सारी मतलब है, मेरे पास कैट्स वगैरह हैं, मतलब है इस तरह के, तो उनको दाना वगैरह अपने हाथ से डालती हूँ। ठीक है, ये भी एक खुदा को की पसंद की जो चीज़ है उससे आगाज़ करती हूँ। उसके बाद ये कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने अपना दरवाज़ा सुबह से, मतलब 6 बजे से मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ और कहा हुआ है ये कि जो भी आए उसकी सुनो और उसको बिठाओ, उसकी सुन के जो मेरे से हो सकता है मैं, बेशक गवर्नमेंट में हूँ, हमारी गवर्नमेंट है,
تب بھی میں نے ایسے ہی رکھا ہے، اور ابھی تک بھی الحمدللہ جو آتے ہیں ان کی سنی بھی جاتی ہے، اور جو کوشش ہوتی ہے جو ان کی میں ہیلپ کر سکوں۔ اچھا میڈم، مسلم لیگ نون ضلع بہاولپور میں خواتین ونگ کس طرح مضبوط ہے؟ تنظیم سازی ضلع میں مکمل ہو چکی ہے یا نہیں؟ دیکھیں کس طرح مضبوط ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تو مضبوطی کی تو بات یہاں سے سٹارٹ یہی ہو جاتی ہے۔ تو میں کہوں گی الحمدللہ ایک تو عورتوں کے لیے باہر گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور رہی جو سیاست کی، سیاست تو میں کہتی ہوں عورت کر ہی نہیں سکتی اپنے بھائی، اپنے والد، اپنے ہسبینڈ کے بغیر، کیونکہ آپ کو فوری اطلاع آتی ہے آپ نے کہیں پہنچنا ہے۔ تو یہ ہے کہ مضبوطی یہ ہے کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب خواتین کو، بلکہ میں یہ کہوں گی اور کہہ بھی رہی ہوں، اور میں نے جو اسٹارٹ لیا اور جو میں نے اب تک میں نے سیکھا بھی اور سمجھا کہ مضبوط کرنے کا یہ کہ سب خواتین کو آپ ایک پلیٹ فارم پہ ضرور اکٹھا کریں۔ اگر کسی وقت آپ کسی مرد کا ساتھ نہیں بھی ہوتا، تمام خواتین نکل سکتی ہیں جھرمٹ کی طرح۔ اور سب سے یہ ہے کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے سیاست میں آنا یا باہر ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے ہراسمنٹ ضرور ہے، ہراس کیا جاتا ہے، تو بات یہ کہ آپ اپنا، میں سب کو کہتی ہوں کہ اپنا ڈریس، اپنا بیہیویئر، اس کو آپ مد نظر رکھیں، اور انشاءاللہ کہیں آپ کو مشکل نہیں ہے۔ مضبوط خاتون وہی ہوتی ہے جو اپنے مطلب ہر جو بھی معاملات آئیں، مشکل ہے یا آپ کو رات کو کہیں پہ جانا ہے، کال آ رہی ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس طرح نہ کریں کہ میں کیسے نکلوں، اب کیسے ہوگا، کوئی مسئلہ ہو جائے گا، نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے، فیملی کا ساتھ ہونا چاہیے، اور تنظیم سازی کی بات جہاں تک ہے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تقریباً تھوڑا بہت کمی رہ جاتی ہے کہ نئی خواتین جب آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں، ظاہر تنظیم سازی کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ہماری تنظیم سازی تقریباً ہو چکی ہے، تنظیم سازی ہو چکی ہے، اور جو نئے آنے والی بچیاں ہیں یوتھ کی، یا جو نیو مطلب آ رہی ہیں، ان کے لیے تنظیم سازی ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ ابھی میری بھی کچھ خواتین ہیں تنظیم سازی کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ذرا ہمارے منسٹر صاحب ہیں بلیغ الرحمان صاحب، وہ مصروف ہیں، ذرا آ جائے تو انشاءاللہ وہ پوری کمپلیٹ ہو جائے گی، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو چکی۔ ٹھیک ہے۔ جی اچھا میڈم، آپ خواتین کو دیکھتی ہیں تو بہاولپور کی اگر میں بات کروں تو بہاولپور میں خواتین کے بیسک مسائل کیا ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر فیملی ساتھ نہیں ہے تو مطلب ہے خواتین کی بیسکلی تو یہ ہے کہ آپ کو گھر سے نکلنے کے لیے جو ہے نا پیچھے آپ کا بیگ جو ہے نا مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ بیگ مضبوط یہ ہے کہ آپ مطلب ہے نا یا تو اپنے گھر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، یا اپنی خواتین سب آپ ایک جگہ پہ ہوں۔ تو میرے خیال میں اب وہ ٹائم نہیں رہا، تقریباً پہلے بچیاں یا خواتین پڑھی لکھی نہیں تھیں، اب ظاہر ہے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ماشاءاللہ جو بھاولپور ہے، جس کو پہلے کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ مطلب ہے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں تھی کہ بھاولپور سنتے تھے تو وہ کہتے تھے شاید، اور حالانکہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تو محلات کا ہمارا بھاولپور شہر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا کتنا عرصہ تک ہمارے نواب صادق صاحب نے مطلب ہے گورنمنٹ کو کتنی ریلیف دیا تھا، تو جی ہم تو وہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ تو یہی ہے کہ بھاولپور کی خواتین بہت مضبوط ہے، میں یہ کہوں گی۔ ماشاءاللہ آپ ایم پی اے رہی ہیں، تو آپ نے خواتین کے کون سے مسائل اجاگر کیے؟ دیکھیں خواتین کے بھاولپور، کیونکہ جیسے میں نے ابھی بھی بات کی کہ خواتین کے لیے مسائل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسئلہ سب سے کہ وہ گھر سے کیسے نکلے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب وہ چیز تو رہی نہیں، ہر مسائل پہ کنٹرول ایسا بندہ خود پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر پہ۔ تو یہ ہے کہ مسائل ابھی بھی یہ ہے کہ جو بھاولپور کا مین جو ہے وٹا سٹا کی شادیاں ہیں، جیسے تھوڑی سی اس چیز پہ میں ضرور زور دیتی ہوں، حالانکہ ہم ہراسمنٹ کا بل بھی پاس ہوا وٹا سٹا کی شادی پہ بھی کہ 18 سال سے کم کی شادی نہیں کی جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خواتین کی آواز کو بالکل دبا دیا جاتا ہے، اس کو یہ کہہ کر کہ جو نا آپ آگے نہیں چل سکتے۔ تو میرے خیال میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، ایسا اب ایشو کوئی نہیں ہے ٹھیک خواتین کے لیے، کوئی اتنا بڑا مسائل جو میں کہوں کہ مسائل ہیں، کوئی مسائل نہیں ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے خواتین پہ۔ ٹھیک۔ اچھا میڈم، مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، اور میاں نواز شریف کو کس طرح خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے؟ میں صرف آپ کو یہ کہوں گی کہ شاید آپ نے یہاں پہ پکچرز لگی ہوئی دیکھ لی ہوگی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جی کہ ایک شفیق باپ کی طرح میاں نواز شریف ہیں۔ جب میں ایک گروپ کی صورت میں گئی تھی، ویلکم کرنا تھا ان کو ایئرپورٹ پہ، یقین کریں میں بہت اپنے آپ کو پیچھے میں نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ میرے ابھی میں نیولی آ رہی ہوں، تو یہاں کی میڈم پروین بھٹی تھی، ان کے ساتھ بہت سارے خواتین تھیں، ظاہری بات ہے انہوں نے اسٹار لیا تھا یہاں پہ ایک نون لیگ کا، مسلم لیگ کا، تو پھر ہمارا خاندان شروع سے ہی مسلم لیگی چاہنے والے، میرے والد صاحب بھی اب تک جو ہے نا 90s میں ہیں، مگر وہ نواز شریف کے علاوہ کسی کا نام سننا پسند نہیں کرتے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اور جس طرح کہ ایک شفیق باپ کا بیٹی پہ ہاتھ ہوتا ہے، تو میاں صاحب کا بالکل چپکت کا وہ ہاتھ،
تو مجھے یہ تصویر میں نے مین پیج فرنٹ پہ لگائی ہوئی اسی لیے کہ سب خواتین تھیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑے کام کیے ہیں، کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے تو باہر نکلنا ہی عورت کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ باہر گھر سے نکلی ہے، مگر میاں صاحب نے میرے گلے میں بھی ہاتھ ڈال دیا، تو مجھے یقین کریں کہ میں اس وقت کام کرے گی، میں نے کہا واقعی اتنے شفیق اور ان کو اتنی پہچان ہے کہ میں بھی کام کر رہی ہوں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ اگر آپ 100 لوگ بھی کھڑے ہیں نا، اتنے شفیق ہیں، میں ان سے بہت امپریس ہوئی، اور آج یہ دیکھ لیں کہ مجھے اتنی آفرز بھی آئیں، مگر میں اب تک بھی نہیں کبھی سوچ سکتی، مجھے آفرز اتنی آئیں کہ بھئی آپ لوگ اتنا لے لیں، اتنا کر لیں۔ الحمدللہ یہ صرف یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی اور اس کے بعد جو ان کی ٹیم ہے پوری، مطلب ان کے رائٹ ہینڈ ہیں میاں شہباز شریف ہیں، مریم صاحبہ ہیں، بیگم کلثوم صاحبہ تھیں، میں نے بیگم کلثوم صاحبہ کو بھی بہت اچھے قریب سے دیکھا ہے، بہت شفیق تھیں۔ یہ ان کی شفقت کی وجہ سے اور ان کے مطلب ہے جو مل کے کام کرنا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسی پارٹی میں کھڑی ہوں، اور میں نے ایز اے ورکر، میں ابھی بھی میں کہتی ہوں میں ورکر ہوں، ایک ہارڈ ورکر بالکل کہوں گی اپنے آپ کو، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ اسی صفائی دیوار کی طرف کھڑے ہیں۔ آپ کے آئیڈیل سیاستدان کون ہیں؟ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف، اور آج کل آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ ان کی مطلب ہے پوری جو جیسی میاں صاحب کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، دیکھیں ہر سیاسی لیڈر شپ جیسے کہ آج کی بھی گورنمنٹ ہے، دیکھیں میں ضرور کہوں گی، یہ مجھے کہنے دیں گے آپ بھی، اور میں جی کہنے میں جس میں آپ نہیں جی سمجھوں گی کہ دیکھیں سلیکٹ کیا ہوا کوئی بھی انسان جو سلیکٹڈ کوئی بھی آئے گا نا، بے شک اس میں کوئی گورنمنٹ ہے یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ نہ ہی اپنا ٹیم ورک کر سکتا ہے، نہ ہی وہ عوام کی بات سننے کا اس کو وہ سن سکتا ہے، نہ ہی وہ ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ لوگ اب دیکھ رہے ہیں۔ جی تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں مسلم لیگ نون سے ہوں اور میرا لیڈر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ہیں، یہ اس سے ہٹ کے میں ایک بات کہوں گی، تو سیاست بھی کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، سیاست کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ جی دیکھ لیں اگر آپ انتقامی سیاست کرتے ہیں تو ظاہر ہے جس بندے نے اپنی کرکٹ میں بھی سیاست کی ہو اور پھر وہ آپ اس کو مسلط کر دیں پاکستان کے عوام کے اوپر، تو میں کہوں گی بہت سراسر زیادتی ہے۔ خدا را میں اب یہ ضرور کہوں گی اب ہمیں وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس سے بھی اور ایسے آنے والے وقت میں بھی ایسے لوگ کوئی بھی سیاست میں آئیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ہماری معیشت تباہ کے رہ گئی ہے، ہمارے عوام پس کے رہ گئی ہے، غریب کو روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، مطلب ہے خودکشیوں پہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں، مطلب بہت مشکل ہو گئی ہے۔ مطلب کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہوں گی لیڈرشپ جس میں نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے آپ آگے لے کے آ رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ کو ہوش نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آپ یہ انتقامی سیاست میں ہی لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی چوروں اور ڈاکوؤں کی آپ سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ چھوڑ دیں اس لفظوں کو، چھوڑ دیں خدا را، بس یہ میں ضرور کہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میڈم، اگر مریم نواز کی میں بات کروں تو آج کل مریم نواز کی لیڈرشپ میں پارٹی کس حد تک مضبوط ہے، اور مریم صاحبہ کس طرح پارٹی کو چلا رہی ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ میاں ان کو بہت ساری زندگی دے، اور میں یہ کہوں گی نظر بد سے بچائے ان کو۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ سب کی پسندیدہ شخصیت بن چکی ہیں میاں صاحب کے بعد وہ۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار خاندانوں میں کہہ رہے ہیں جو لوگ، الحمدللہ وہ میاں شہباز شریف بھی، حمزہ صاحب بھی، مریم صاحبہ نے سب کو، اس کے علاوہ پی ڈی ایم جو ہے، سب یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، سب لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور میاں صاحب کے فیصلے سے ہٹ کے کوئی کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا؟ جو میاں صاحب کا فیصلہ ہے، ان کی پوری فیملی، میاں شہباز شریف، حمزہ صاحب، مریم، اور اس کے بعد جو پوری جو قوتیں ساتھ ہی ساری جو اکٹھی ہوئی ہیں پارٹیز، یہ سب لوگ جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب تک بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ہر جگہ کامیاب جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا میڈم، اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اور پی ڈی ایم ملک کی صورتحال میں کس طرح تبدیلی لانا چاہتی ہے؟ مقصد تو اس کا یہ دیکھیں، ہر کسی کا سوچ اپنی اپنی پارٹی کی، جو پارٹی ہیں ساتھ ہیں، جی دیکھیں ظاہری بات ہے وہ اپنی پارٹی کے جو سوچ ہے اس کو تو نہیں، وہ اس کا نعرہ تو نہیں چینج کریں گے نا، سب کے اپنی جو ہے وہ ویسے ہی ہے، مگر یہ کہ اکٹھے بیٹھنے کا مقصد یہ کہ سب کی یہاں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب نے پاکستان کی جس مشکل میں اب ہے، جس مشکل میں اس کو اس مشکل سے نکالنا، عوام کو ریلیف دینا، اس کے لیے یہ آواز اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جلسے بھی کامیاب جا رہے ہیں، ریلیاں بھی کامیاب اس لیے جا رہی ہیں کہ سب لوگ یہ شور مچا دینا کہ کہیں پہ بلاول نہیں ہے، کہیں پہ مریم صاحبہ نہیں ہے، کہیں پہ مولانا نہیں ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں کرونا تو اب آیا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ لیڈر تو ہے نا، تو یہ شور شرابے تو رہیں گے، جہاں لاکھوں ہوں ہزاروں ہوں وہاں پہ ان کو 10 بندے بھی نظر نہیں آتے۔ تو میں تو یہ کہوں گی ماشاءاللہ کامیاب سارا کچھ ہمارا پی ڈی ایم کامیاب جا رہا ہے، جو ان کی سوچ ہے بھی آپ دیکھیں گے
जो इस्तीफों का मामला है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो रहा है और होता भी आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है, कुछ नहीं है। सब इंशाल्लाह जैसा आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इकट्ठे चलते रहेंगे और इम्प्लीमेंट होता रहेगा, गाहे बका है। अच्छा मैडम, बहावलपुर में भरपूर रैली हुई है, मरीम नवाज़ साहिबा भी आए हैं, बाकी भी पार्टी के लोग आए हैं, तो वो रैली किस हद तक कामयाब हुई है? मैं एक बात कहूँगी बेटा आपको, ये कि मैंने तो पहले से कह दिया था, जब हम लोग रात को इकट्ठे हुए थे सराकी चौक पे, सिर्फ हमने देखना था किस पॉइंट पे हमने यहाँ पे खड़े होना है। यकीन करें कि ना उस टाइम तक भी जो बैनर थे ना वो ऐसे खींचे जा रहे थे, खुदा ना करे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दहशतगर्द आ रहे हैं भावलपुर में। और उन्होंने खुद सबूत ये दिया है, पूरी इंतज़ामिया और गवर्नमेंट के, ज़ाहिर है इंतज़ामिया भी गवर्नमेंट के इसमें होती है जी। तो इस तरह के, और इधर से एक साइड से ये कह रहे हैं कि हम जलसे नहीं रोक रहे, हम रैली नहीं रोक रहे, हम कोई रुकावट नहीं बन रहे, ना बनेंगे। तो ये रुकावट नहीं थी। मैं तो भावलपुर पे हमने तो देखा ना, मैं तो पेशावर तक गई हूँ जलसों में, हर जगह इन्होंने कंटेनर, हर जगह इन्होंने मतलब है इतनी परेशानी है। भावलपुर में एक बैनर इन टाइम तक मैं आपको बता रही हूँ जैसे, और जब लाइट्स का इंतज़ाम किया गया कि मरियम बीबी को हमने यहाँ से खड़े होकर स्पीच करवानी है, वो लाइट्स तक के उन्होंने सारे जो थे ना कनेक्शन ख़त्म कर दिए। पता नहीं अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हुई कि मरियम साहबा के लिए मतलब है जो हमारी इतनी हज़ारों की तादाद में, जो लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे, आप यकीन करें कि मैं वहाँ ऊपर मौजूद थी स्टेज पे, मैं खुद हैरान थी कि ये मतलब है जहाँ तक नज़र जा रही थी इतने लोग थे सैकड़ों की तादाद में, और ये लोग कह रहे थे जी जलसा रैली नाकाम रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भावलपुर हमने जितने यहाँ पे हमने एक सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ इंतज़ामिया से हमने जो टूट फूट करवाई है, इतनी सख्ती थी कि उन्होंने इतनी शर्म हया नहीं थी कि यहाँ पे ख़वातीन खड़ी हुई हैं, यहाँ पे ख़वातीन अपने बैनर्स लगाना चाह रही हैं, कुछ हैं, वहाँ तक भी उन्होंने कहा नहीं बीबी आप एक तरफ हो जाएं, हम आपसे नरमी का रवैया कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा। तो मैंने फिर सामने होकर मैंने बात की, मैंने कहा सॉरी आप एक तरफ हो जाएं। मैंने कहा मैं पेशावर तक गई हूँ, ये हमारा शहर है भावलपुर, यहाँ हम आपको भी धक्का दे सकते हैं अगर आप हमें कह रहे हैं, ख़वातीन से तो आपका नरम लहजा होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इतना सख्ती के बावजूद इंतज़ामिया को इतना उन्होंने मजबूत करना उन्होंने शो यही किया कि यहाँ पे हमारा इतना होल्ड है भावलपुर में, यहाँ पे जो इंतज़ामिया ने पूरा होल्ड कर लिया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मरियम बीबी की रैली, मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने एक रात पहले कह दिया था कि यहाँ पे रैली कामयाब हो चुकी है। अभी मीटिंग्स चल रही थी, सिर्फ हम पॉइंट देखने के लिए आए थे। उस टाइम हज़ारों की तादाद में लोग सराकी चौक पे इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा था आप सुबह देखेंगे कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जहाँ पे आपको आवाम नज़र नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ, और भावलपुर से जो स्टार लिया उन्होंने रैली का, वो कामयाब गई। बिल्कुल। अच्छा मैडम, अपोजिशन हुकूमत जलसों की इजाज़त क्यों नहीं देती, इस बारे में आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि ये सबका हक़ है, कोई भी गवर्नमेंट हो ये हक़ देना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट ने हक़ दिया है ये, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट में भी रही हूँ, और मैंने जब स्टार्ट इसका लिया था अपना 93 से मैं आई थी पॉलिटिक्स में, ठीक। तो मेरे 92 में मेरी शादी हुई, तो 93 से मुझे शौक़ था, एक मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हमने बहुत चीज़ें हमने देखी, पूरे पाकिस्तान में मैं गई हूँ, आपको पता है कि कितने पीपल्स पार्टी का दौर भी मैंने देखा, मुशर्रफ का दौर भी हमने देखा। तो ज़ाहिर बात है इख्तलाफ राय तो है, हर गवर्नमेंट का अपना होता है। तो मगर यह है कि जो हालात अब बने हैं ना, ऐसे हालात कभी नहीं बने, ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे, ऐसे टूट फूट, और हमारी गवर्नमेंट ने मतलब है इस हद तक कभी नहीं गई। मैं अब भी आपको ये कहूँगी कि अब हज़ारा जो मच में जो केस वो हुआ था, अभी 11 लाशें, 11 जो मौत हुई हैं, और किसी के गले कटे हुए देखें, किसी के माँ बाप बहन भाई बीवी, आपने देखा कितना दुख का वो था। तो अभी ये लोग कहें या मैं कहूँ मुसलमान होने के नाते कि ज़ाहिर है हम सियासी लोग हैं, हम तो जहाँ जाएंगे सियासी कहलवाएंगे। तो आप इतनी बड़ी क़यादत, वहाँ पे मरियम बीबी गई हैं अपनी टीम के साथ, तो वहाँ भी कहा गया इस तरह के भी ये, तो पता नहीं वहाँ पे रास्ता कैसे नहीं रोका, इनके बस में नहीं था, वरना इन्होंने वहाँ भी कोई ना कोई अपनी सियासत, PTI के लोगों ने वहाँ भी कोई गुजरा वहाँ आ जाते, उन्होंने वहाँ भी इनका ब्लॉक करवा देना था। मगर ये कि पता नहीं किस तरह से वहाँ कोई खौफजदगी थी कि वो अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को, पीनी साहिबा का हुक्म नहीं हुआ था उस टाइम कि शायद उनको कोई ख़तरा था, कोई मोकल ने कहा होगा, तो इसलिए वो नहीं पहुँच पा रहे थे उस टाइम। तो अब पहुँचे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मरियम बीबी किस तरह से गई हैं, उनके साथ दुख में कैसे बैठी हैं, और आपने अपने सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को भी देखा होगा। मुझे दुख के साथ ये मैं लफ़्ज़ ज़रूर कहूँगी कि इस तरह के दुख के मौके पे ना
اس طرح کی جس طرح آپ نے دیکھا ان کو، جس طرح وہ گئے ہیں اور جس طرح وہ علیحدگی سے. اور اگر میڈم میں بات کروں شہباز شریف صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب کی، تو ان کی جب حکومت ہوتی ہے، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہو، تو فوراً ٹائم نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب پہنچتے ہیں، اور یہ وہ لیڈر ہے جو لیٹ پہنچا ہے. اس بارے میں آپ کہتے ہیں؟ میں اس میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ نے فلڈ میں بھی دیکھا ہوگا میاں شہباز شریف کو، اور میاں نواز شریف جب ہمارے بھاولپور میں جب آپ کا آئل کا ٹینکر گرا تھا، میاں نواز شریف پہنچے تھے، میاں شہباز شریف فوراً پہنچے تھے یہ لوگ. اور یہاں تک کہ انہوں نے جتنا بھی دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ غریب ہے، کوئی دکھ میں ہے نا، آپ کو اس موقع پہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا بہت ہے. آپ 50 لاکھ دینے ان کو تو واپس وہ چیز نہیں، ان کو تو نہیں ملنا نا ان کا جو ساتھ ہی گیا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے اگر انہوں نے کیا اپنی گورنمنٹ میں یہ کہتی ہوں کہ واقعی کیا ہے، اور وہی اثر ہے جو کہ مریم صاحبہ بھی اب سب سے پہلے پہنچی ہیں. تو بالکل اتنا تو آپ کا جب سیاست میں آیا ہے تو آپ کا دل جو ہے اتنا نرم تو گوشہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے نکل کے باہر، اپنے آپ سے آپ کو باہر نکالیں. ٹھیک ہے نا، دکھاوا بہت ہو جاتا ہے، بہت سی جگہ پہ ہو جاتا ہے، اور جو زندگی جو ہے نا امانت ہے، سب نے لوٹ کے جانا. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے دکھ میں ہم نہیں بچھے، ٹائم پہ نہیں جائیں گے، تو میں کہوں گی بس اللہ میں ہمیں راہ ہدایت کا موقع دے. اچھا میڈم، آپ سیاست میں جب آئی ہیں تو جب آئی ہیں شروع سے اسی پارٹی میں تھی یا کوئی پارٹی بھی چینج کی آپ نے؟ میں آپ سے بتا تو رہی ہوں کہ جب ابھی پاکستان انڈیا جب پارٹیشن ہوا تھا، تب سے ہی مطلب ہم تو ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میری عمر جیسے 50 سے اوپر ہی ہے ابھی، تو ظاہر ہمارے بڑے بھی جو ہے نا اس وقت ٹائم سے مسلم لیگ کا ہی نام سنا ہم نے. اور آج تک میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میرے والد صاحب نے جو ووٹ کاسٹ کیا تو انہوں نے اپنے مطلب پوتوں کو، نوازوں کو یہ کہا کہ مجھے ووٹ ڈالنا آتا ہے. ان کو یہ تھا ووٹ شاید یہ مجھے غلط کروائیں. انہوں نے فوراً کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میری زندگی تک کا تم نے جو نا شیر کا نشان نظر آ رہا ہے، مطلب ہے مسلم لیگی. اور میں نے اس کے لیے، میں یہ نہیں کہوں گی سزا بھگتی، میں یہ کہوں گی کہ مجھے تو خوشی ہے کہ میرے قائد کے ساتھ، ہمارے قائدین کے ساتھ، سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. جو آواز اٹھاتا ہے، جو بات کرتا ہے. کچھ ٹائم کے لیے مجھے بھی بند کروا دیا، مجھے بھی خاموش کروایا گیا تھا، مگر میں آج یہ ضرور کہوں گی کہ 1.5 سال سے میرا بچہ بھی جیل میں ہے، ملتان جیل میں ہے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اب اس کو ریلیف مل جانا، اس ماہ اللہ کرے گا. جتنے بھی ایسے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں سب کو اللہ میاں ریلیف دے، ہمارے قائدین کو بھی اور سب لوگوں کو. تو یہ ہے کہ میں تو یہ پارٹی نہ کبھی چھوڑی ہے، نہ ہم نے چھوڑنی ہے. اور ہم جیسے ہمارے قائد ہمارے ساتھ، ان کا شفقت ہے ہمارے پہ، تو انشاءاللہ ہم مریم بی بی کے بازو بن کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خواتین کو، وہ خواتین کے ساتھ بڑا سکون ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا تیری آواز میری آواز، تو ہم تو مریم نواز کی آواز ہے اور بن کے رہیں گے انشاءاللہ، چلتے رہیں گے مریم بی بی کے ساتھ، اب میاں صاحب کے ساتھ. ٹھیک، آنے والے دور میں آپ ایم پی کے الیکشن لڑیں گی؟ بیٹا میں تو مطلب بتا رہی ہوں آپ کو، 93 سے میں نے، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم جب اپلائی کیا تب بھی میں ایم پی اے بنی، اب بھی میں ٹکٹ ہولڈر ہوں، اور انشاءاللہ کیوں نہیں، جب تک میرے قائد ہماری پارٹی ہے انشاءاللہ رہے گی، انشاءاللہ جب تک ہے زندگی، تو انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ بھی اور اپنی قائدین کے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ الیکشن بھی. اور اگر مجھے کوئی سیٹ نہ بھی ملی تو جیسے، تو میں نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑنی، اور اس کو بلکہ مجھے موقع ملے گا مزید، میں تو اور مضبوط کروں گی. اچھا میڈم، اس حکومت نے جنوبی پنجاب کی خواتین کو نمائندگی نہیں دی، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ آپ جو بات کریں گے بالکل غلط ہے. یہاں سے بھی ہماری ایک ہارڈ ورک ہے، اس کو ابھی اس کو سیٹ تو دی ہے، مگر جیسے کہ میرا بھی، میں جیسے بتا رہی ہوں ٹکٹ ہولڈر ہوں میں، تو جب یہاں پہ حالات ہی ایسے بنے ہیں کہ جو جیتے ہوئے ہمارے تھے سب میں نے منسٹر ایم پی اے، ان کو جو ہے نا زبردستی ہروا دیا گیا گیم کے مطابق جو گیم تھی. تو ظاہری بات ہے جب اوپر لیول پہ گیم ہوتی ہے تو پھر ساؤتھ پنجاب کو کبھی بھی ہمارے قائدین نے، ہمارے جو کمیٹیز ہوتی ہیں کبھی بھی اگنور نہیں کرتے. اور اب بھی بہت لسٹ میں آپ دیکھیں، اگر لسٹ میں تو ساؤتھ پنجاب سے بہت سی لیڈیز کے نام ہیں، مگر یہ نظر ہو گئے سلیکٹو گورنمنٹ کے، اور کوئی وجہ نہیں. میڈم، آنے والے دور میں الیکشن کب تک ہوں گے؟ کوئی آئیڈیا؟ پی ڈی ایم جو بنائی گئی ہے، جلد سے جلوس ہوں گے تو حکومت گر سکتی ہے، الیکشن جلد ہونے کے چانسز ہیں؟ میرے خیال میں جتنا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، یہ اپنے آپ کو خود ہی خوشحمی میں مبتلا ہیں. روز اتنے منحصرے ہو جاتے ہیں جو وزراء بٹھا دیتے ہیں، جو کہ بہت افسوس کے ساتھ میں کہوں گی کہ کیا یہ میسیج کنوے کریں پوری دنیا میں، یہ بیٹھ کے یہ ٹی وی پہ جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں پرسنل ہو کر. تو یہ گورنمنٹ کے کام، کوئی گورنمنٹ انہوں نے کیا چلائی ہے؟ کام کریں، کام کر کے دکھائیں تو بیٹھیں بے شک. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے تو یہ گورنمنٹ آج ہی ختم ہے بالکل. جو یہ ہمارے جو چل رہے ہیں جلد سے کامیاب، اور ریلیاں جو کامیاب، جس کو یہ کہیں سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہیں لوگ، تو میں نے اتنے لوگ نکالے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ نکالے، جب نکالے ہوں گے، جب نکالے، مگر اب تو دکھائیں نا، اب تو دکھائیں. اب تو لوگ بہت پریشان ہیں،
اور جب گورنمنٹ کی آپ بات کریں تو بس پیشیوار ہے ان پہ جو ان کا وہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے نا ہماری طرف سے تو گورنمنٹ گر چکی ہے ہر طرح سے، کردار سے بھی اور کام دیکھ لیں آپ، ہر طرح سے جو ہے نا سلیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ، میں تو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں نہ ان کے وزراء مانتی ہوں، گو کہ میرا کوئی لیول نہیں ہے، میں اپنا کوئی لیول نہیں سمجھتی، مگر آج آپ عام آدمی کو باہر سے نکلیں گے، میرے گیٹ سے باہر نکلیں، اگر کوئی آپ کو لوگ ملیں، آپ ان سے ذرا پوچھیں یہ گورنمنٹ کون لے کے آیا، کیسے آئی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے، آپ کو ان سے بھی جواب مل جائے گا۔ تو میں تو صرف ایک بات آپ کو کہوں گی کہ یہ گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کری، گورنمنٹ تو ختم ہو چکی ہے۔ ٹھیک میڈم، آپ کتابیں پڑھتی ہیں؟ بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ سیاسی کتابیں پڑھتی ہیں، غیر سیاسی کتابیں پڑھتی ہیں؟ غیر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ پڑھتی بھی ہوں، سنتی بھی ہوں، مگر یہ کہ اظہار جو خاموشی اختیار کرتی ہوں، اظہار کم کرتی ہوں۔ جیسے آپ جیسے بھائی آتے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے نا اپنے دل کی بات بھی کہی جاتی ہے، اس وقت بھی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی، تو وہ بات بھی ہو جاتی ہے اور کچھ اندر بھی رکھی جاتی ہے پھر بھی۔ اپنی گورنمنٹ آئے گی تو بہت کچھ اور کھل کے بھی بتا دیں گے آپ کو۔ تو اللہ میاں ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ میاں ہمارے قائد میاں نواز شریف صحت کے ساتھ اور اپنے مطلب ہے آئیں پاکستان، انشاءاللہ ضرور آئیں گے، ان کا گھر ہے، یہ پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں کہ نہیں آئیں گے، اب خود بھیج بیٹھے ہیں اور یہ پچھتا رہے ہیں، اور اب خود بھیج بھی خود دیا، آپ کہتے ہیں آئیں گے بھی نہیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف اپنی بیگم کلثوم صاحبہ وہاں کینسر میں تھی، ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو جانی ہے کچھ دنوں میں، مگر وہ جب اپنی بیٹی کے ساتھ آ گئے تھے، یہاں قید ہو گئے تھے، تو اب کیسے نہیں آئیں گے؟ میاں صاحب انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کو جانے دیں، اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آنی ہے اور ہم نے کام کرنے ہیں، کام کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ اچھا میڈم، آپ کے آئیڈیل جو ہیں میاں نواز شریف صاحب ہیں، تو ان کے لیے کوئی 3 ورڈز اگر آپ کہنا چاہیں تو؟ ان کو اللہ میاں بہت ساری زندگی دے، اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں یہاں آئیں، اور دوبارہ سے ہماری جو ٹیم ہے مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہو، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اپنے جیسے وہ بہاولپور آتے تھے ویسے بہاولپور آئیں، اور ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کہیں گے۔ ٹھیک ہے میڈم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے پروگرام میں ساتھ دیا۔ آخر میں بہاولپور کی عوام کو، بہاولپور کی خواتین کو، لوگوں کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں صرف ان کو یہ کہوں گی کہ میں ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ ہوں، میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میرے دل کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، میرے گھر کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو میں کر سکتی ہوں وہ گو کسی پارٹی سے ہیں، کسی بھی تکلیف میں ہیں، میں نے پھر بھی یہ کہا کہ میں گراوٹ سے بات کرتی ہوں، جو میرے سے ہو سکے گا، جس قابل میں ان کے ساتھ ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔